सालिस को अंदर ले आईं और कहा कि ये हैं मैम की मुँह बोली बहन। मुँह बोली बहन, सालिस की भवें आपस में जुड़ गईं। आयरा इन तमाम बरसों में एक गोशानशीन ज़िंदगी गुज़ारती रही थीं। वो दूसरों के साथ सख्ती से पेश आतीं और एक ऐसे रोबोट की तरह थीं, जिसके पास कोई जज़्बात ना हों। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो बचपन में एक बार यहाँ आया था। इसने देखा कि आयरा के ख़ानदान वाले आए थे, लेकिन अपनी आँखों से उसने ये भी देखा कि आयरा ने इन्हें विला से बाहर निकाल दिया था। इस वक्त मिसेस अब्बासी दरवाजे के सामने खड़ी होकर इन्हें अंदर जाने से रोक रही थीं। इसकी फूफी, जो इवान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, दरवाजे के सामने एक बच्चे के साथ घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए इल्तिजा कर रही थी कि वो इसके शौहर का इलाज रुकने ना दें। इसे फ़ौरन इलाज की ज़रूरत थी, वरना वो मर जाएगा। मगर आयरा ने इन पर एक निगाह भी न डाली। जब सालिस अंदर आया तो इसके साथ बॉडीगार्ड्स थे, इसलिए इसकी फूफी इसके करीब न जा सकी। वो वहीं खड़ी रह गई, रोते हुए आयरा को कोसने लगी। आयरा, मेहदी, तुम खून की प्यासी हो, एक बेरहम सांप हो। तुम्हारी वजह से ईवान फैमिली का ये हाल हुआ है और तुम तमाशाई बनकर बैठी हो। वो तुम्हारा सगा भाई है, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? इस वक्त सालिस के कदम रुक गए थे, लेकिन इसने ना उन्हें पैसे दिए, ना कुछ कहा और ना ही तसल्ली दी, क्योंकि वो तब ही समझ गया था कि जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं भी हो सकता। वो अपनी माँ और इसके खानदान के ताल्लुकात को बिल्कुल नहीं समझता था, तो फिर वो अपनी माँ से कोई सवाल जवाब कैसे करता? लेकिन फूफी की वो झुलसी हुई आंखें, आयरा को सांप और बेरहम कहती आवाज़ हमेशा इसकी याद में नक्श बनकर रह गई। इन बरसों में जब भी वो आता और देखता कि आयरा सबके साथ उनके साथ मैर से पेश आती है, या बॉडीगार्ड से सुनता कि वो दिन रात सिर्फ अपने फूलों की देखभाल करती है और किसी से मेल जोल नहीं रखती, तो वो यही सोचता कि इसकी कोई दोस्त नहीं है। मगर आज इसे वो अपनी मुंह बोली बहन से मिलवा रही थी। वो बखूबी समझ गया कि मुंह बोली बहन से मिलवाने का मतलब ये था कि वो चाहती थी कि मेहदी इसकी मदद करे और इसका ख्याल रखें। वैसे भी वो बरसों से दूसरों के कहने पर कई लोगों के काम करता था और इनके कारोबार में मदद करता आया था। एक और को शामिल करने में क्या मसला था, लेकिन इसके दिल को नागवारी हुई। इसकी माँ ने कभी इसके लिए फ़िक्र ना की, ना इसे सहारा दिया। 5 बरस की उम्र में इसे मेहदी फैमिली के सर्द व सुनसान महल में छोड़कर चली गई थी और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा। मगर आज वो एक अजनबी के लिए इतनी फ़िक्रमंद थी। वो बेहद मुतजस्सिस हुआ। आखिर वो कौन-सी औरत थी जिसने इसकी माँ का दिल जीत लिया? सालिस के चेहरे पर सर्दी छा गई और वो अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में उस वक्त आयरा हारिस को देख रही थी। इसकी हसीन आंखें हैरत से खुली हुई थी। हारिस ने भी अपना छोटा सा सर उठाया और अपनी दादी को देखा। अगरचे वो दोनों बहुत कम मिले थे, लेकिन सालिस कभी कभार इसे मुख्तसर मुलाकात के लिए लाता था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि वो सबसे ज्यादा मानूस अजनबी थे। कुछ देर तक दोनों में से कोई न बोला। परवीन ने आयरा को देखा, फिर हारिस को। इनकी खामोशी अजीब लगी तो इसने हारिस को इशारा किया। हारिस, अगरचे हारिस हल्की ऑटिज़्म का शिकार था, लेकिन जब से वो इसके साथ रहने लगा था, इसने आदाब सीख लिए थे और हमेशा रिश्तेदारों को सलाम करता था, ख़ास तौर पर पाशा फैमिली को। वो मलीसा को तो हमेशा बड़ी मोहब्बत से सलाम करता था। फिर अचानक वो अचानक अपनी दादी को सलाम क्यों नहीं कर रहा? जब वो सोच ही रही थी, आयरा ने कँपकपाती आवाज़ में पूछा, मोहतरमा परवीन, ये ये आपका बेटा है? परवीन ने सर हिलाया। हाँ, मगर जब उसने दोबारा आयरा को देखा तो इसके चेहरे पर एक पेचीदा सा तासुर था। वो गौर से परवीन को देख रही थी। परवीन अभी उलझन में ही थी कि इसके कानों में हारिस की कमज़ोर सी आवाज़ आई, हेलो दादी। परवीन वो चौंक कर हारिस की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक बेबस सी झलक थी, जैसे इसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया हो। इसने कहा, मम्मी, ये मेरी दादी हैं। फिर जैसे परवीन को समझ नहीं आया तो उसने वजाहत की, यानी मेरे पापा की मम्मी। हारिस ने अपना माथा थाम लिया। इसे मालूम था कि दोनों सदमे में हैं, इसलिए इसने आयरा से कहा, दादी, क्या आप अभी पापा को ये राज नहीं बताएंगी? इसी लम्हे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और मिसेस अब्बासी की आवाज़ आई, आइए मिस्टर सालिस। जब वो परवीन और हारिस को अंदर ला रही थी तो हारिस जल्दी में हारिस का चेहरा नहीं देख सकी, फिर फौरन बाहर चली गई। अब वो शुमाइल की तरफ देखते हुए हारिस की जानिब इशारा करके बोली, तुम्हारी दादी अपने बेटे को लाई हैं, तुम दोनों खेल लेना। ये सुनते ही आयरा सीधी हो गई और दरवाजे की तरफ देखा। परवीन और हारिस ने भी पलट कर देखा। कुछ लम्हे के लिए ये चार रुकनी फैमिली आमने सामने खड़ी थी। पूरा कमरा एक अजीब खामोशी से भर गया।
تقریباً 20 سیکنڈ بعد مسز عباسی نے اپنی آنکھیں ملی، پہلے پروین کو دیکھا، پھر ثالث کو، پھر حارث کو اور شمائل کو، آخر میں آئرہ کی طرف مڑی اور بولی، بی بی جی، کیا میں واقعی اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ محترمہ کاظم کا بیٹا بالکل چھوٹے مسٹر جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ ان کے الفاظ پر آئرہ کے ہونٹ پھڑک گئے۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے کھانسی کی اور کہا، مسز عباسی، کیوں نہ آپ ان سب کا تعارف کروا دیں؟ مجھے اچانک سر درد ہو رہا ہے، میں اوپر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زینے کی طرف چلی گئی، مگر اس کا بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ساتھ ساتھ اٹھ رہا تھا۔ وہ اوپر تو گئی لیکن کونے پر پہنچتے ہی رک گئی اور دیوار کے پیچھے سے چھپ کر نیچے جھانکا، لیکن جیسے ہی اس نے جھانکا، اس نے دیکھا نیچے پانچوں کی نظریں سیدھی اس پر ہیں۔ وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر کھانستے ہوئے واقعی اوپر چلی گئی۔ مسز عباسی نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو ان کے دماغ میں بتی جل گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں آئرہ کو کوسا، وہ انہیں اس نازک موقع پر اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے ثالث کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی، وہ پہلے ہی اس پر ٹھنڈے اور سخت ماحول کو محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے مشکل سے تھوک نگلا اور کہا، مسٹر ثالث، یہ بی بی جی کی نئی منہ بولی بہن ہے۔ یہ کہہ کر انہیں ثالث کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئیں۔ جلدی میں انہوں نے مزید کہا، یعنی کہ یہ آپ کی منہ بولی خالہ ہوئیں۔ کمرے کی فضا اور بھی سرد ہو گئی۔ اب مسز عباسی کو سمجھ آیا کہ انہوں نے کتنا بڑا بگاڑ کر دیا ہے۔ اب تو بات بالکل صاف تھی۔ محترمہ کاظم وہی تھیں جنہیں ٹینا نے ثالث کی گرل فرینڈ کہا تھا، مگر یہاں انہوں نے اور بی بی جی نے کیا کیا؟ ان کی گرل فرینڈ کو ثالث سے بھی بڑے رشتے پر بٹھا دیا۔ ثالث تو دل ہی دل میں ضرور اپنی ماں کو کوس رہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بولی، ارے ہائے، بی بی جی تو اس وقت ہمیشہ کیک کھاتی ہیں، میں ان کے لیے اوپر لے جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھی اوپر بھاگ گئیں بغیر کوئی کیک لیے۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف وہ 4 رکنی فیملی باقی رہ گئی تھی۔ 10 سیکنڈ بعد کمرے میں مردہ سی خاموشی چھا گئی۔ 1 منٹ بعد یہ خاموشی اور بھی زیادہ ڈراؤنی ہو گئی۔ 2 منٹ گزرنے کے باوجود کسی کے بولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پروین جو ہمیشہ نیند کی کمی کا شکار رہتی تھی، اس کے لیے اس لمحے وقت کاٹنا خاص طور پر مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کتنی خواہش مند تھی کہ آنکھیں بند کرے اور سو جائے تاکہ جب جاگے تو دن پھر سے روشن اور خوشگوار ہو، لیکن ظاہر ہے اس وقت ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں تھا۔ پروین نے کبھی کسی چیز سے خوف نہیں کھایا تھا اور ہمیشہ سیدھی اور صاف ہو رہی تھی، مگر اس لمحے اسے ذرا سا احساس ہوا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے بازو بے جان سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اس نے حارث کو ہلکا سا کوہنی سے ٹھوکا دیا تاکہ وہ خاموشی توڑ دے۔ حارث اور شمائل ایک دوسرے سے آنکھوں کے اشاروں میں کافی باتیں کر چکے تھے۔ حارث نے شمائل کی طرف دیکھا، اب کیا کریں؟ شمائل نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکائیں، مجھے بھی نہیں پتا۔ حارث نے بے بسی سے ہاتھ اٹھائے، وہ ظالم باہر سے تو پرسکون لگ رہا ہے، مگر جتنا پرسکون ہے اندر سے اتنا ہی غصے میں ہے۔ شمائل نے بھی پروین کی طرف دیکھا، ممی کا چہرہ بھی بہت سنجیدہ لگ رہا ہے، اور جتنا زیادہ سنجیدہ لگتی ہیں اتنا ہی ڈراؤنا فیصلہ کرتی ہیں۔ حارث خوفزدہ ہو گیا، کیا واقعی ممی یہ سوچ رہی ہیں کہ ظالم کو بے ہوش کر کے ہم دونوں کو ساتھ لے جائیں؟ شمائل، یہ تو ناممکن ہے۔ جب دونوں بچے اپنی آنکھوں سے باتیں کر رہے تھے، پروین نے پھر حارث کو ہلکا سا دھکا دیا۔ اس نے اپنی انگلیاں مٹھی میں بند کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ بولے۔ چنانچہ حارث بولا، ممی ڈیڈی جب بھی باہر جاتے ہیں تو 12 باڈی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں اور 24 چھپے ہوئے باڈی گارڈز بھی۔ آپ کبھی بھی لڑائی کر کے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ سنتے ہی کمرہ مزید خاموش ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کی سانسیں بھی سنائی دے رہی ہوں۔ ثالث، سچ کہا جائے تو وہ بھی اس وقت اندر ہی اندر سخت گھبراہٹ میں تھا۔ اس سے پہلے پروین کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سب جان چکا ہے۔ عورت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر دونوں میں ایک بچے کو اپنے پاس رکھا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہے، لیکن اب اگر اصل بات کھل گئی تو وہ مزید اپنی خود پسندی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پروین سب کچھ سمجھا دے گی اور پھر اسے کیا کرنا چاہیے تاکہ پروین اور بچے اس کے پاس رہیں۔ یہ آدمی جو بزنس کی دنیا میں ہمیشہ لاجواب آئیڈیاز سے بھرا رہتا تھا، اس وقت سخت پریشانی میں تھا، اس لیے وہ صرف سوچ میں ڈوبا کھڑا رہا۔ بدقسمتی سے اس کی وہی سنجیدہ شکل پروین کو مزید خوفناک لگی۔ یہ تو ظاہری سی بات تھی، ثالث کو شدید غصہ ہی آنا تھا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے ایک بچے کو اس سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ اس کی برداشت ہی تھی کہ وہ اپنا غصہ قابو میں رکھے ہوئے تھا اور کچھ برا بھی نہیں کہا۔ پروین نے حارث کی بات سن کر بے اختیار اپنے ہونٹ دبائے۔
کنگارا اور وہ کبھی نہیں مانے گی کہ وہ واقعی لمحہ بھر کے لیے سالس کو بے ہوش کر کے بچوں کو ساتھ لے جانے کا سوچ رہی تھی، بلکہ اس کے ذہن میں تو پورا راستہ بھی بن چکا تھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سالس بآسانی ایئرپورٹ اور ٹرینیں بند کروا سکتا تھا، اس لیے وہ مضافات کی طرف چلی جاتی، کوئی سنسنان ہیلی پیڈ ڈھونڈتی اور للی کو فون کر کے ذاتی جہاز کے ساتھ بلاتی۔ اگر للی نہ آتی تو سولو کو بلاتی، اگر وہ بھی نہ آتا تو پھر اسے اپنی خالہ سے مدد لینی پڑتی۔ مگر 36 باڈی گارڈ کا سن کر پروین خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلے بھی سالس کے باڈی گارڈ سے لڑائی کی تھی، 4-5 کا تو وہ آسانی سے ہرا لیتی، لیکن 36! آخر یہ آدمی مرنے سے اتنا ڈرتا کیوں تھا کہ ہمیشہ اتنے لوگ ساتھ رکھتا؟ جب پروین یہ سوچ رہی تھی تو سالس نے بالآخر بات کی۔ کیا آپ کو اس سب کی معقول وضاحت نہیں دینی چاہیے مس پروین؟ اوہ! آخر کار عجیب فضا ٹوٹی۔ پروین نے سکون کی سانس لی۔ اس نے الفاظ سوچے اور پھر کہا، چونکہ آپ سب جان چکے ہیں تو اب میں آپ کو مزید آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے اور حارث کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے سالس نے ٹوک دیا، یہ وہ وضاحت نہیں ہے جو میں مانگ رہا ہوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے میری پیٹھ پیچھے میرے بچے کیوں پیدا کیے؟ پروین کے لبوں پر رکے سارے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سالس کی تیز آواز گونجی، آپ بہتر ہے کہ کوئی معقول جواب دیں۔ آپ نے میرے ساتھ سازش کیوں کی؟ پھر اس رات بھاگ کیوں گئے؟ پھر میرے 2 بچے بھی پیدا کیے؟ پروین، اس کے دماغ میں سوالیہ نشان بھر گئے۔ وہ کس رات کی بات کر رہا تھا؟ رکیں! کیا؟ پروین نے آنکھیں سکیڑیں، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں حاملہ کیسے ہوئی؟ سالس نے نظر جھکا لی، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ تھیں۔ ظاہر ہے میں یہ دوسروں سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی عورت نے مجھ پر سازش کی اور فائدہ اٹھایا ہے نا؟ پروین، اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا، میں نے آپ پر سازش کی؟ سالس کے سنجیدہ چہرے پر جواب آیا، ہاں، اس وقت آپ موٹی اور بدصورت تھیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہو اور پھر سازش کی ہو؟ پروین، کیا وہ واقعی یادداشت کھو بیٹھی تھی یا وہ نیند میں چل رہی تھی اس وقت؟ مگر اسے تو خواب میں بھی اس چہرے کی جھلک یاد ہونی چاہیے تھی، اگر کبھی دیکھا ہوتا۔ وہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ سالس نے پھر کہا، بتائیں آپ نے میرے خلاف کیا منصوبہ بنایا تھا جو آپ نے سازش کر کے میرے 2 بچے بھی پیدا کیے؟ پروین تو بالکل کنگ رہ گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ چونکہ وہ کچھ بول ہی نہیں تھی، سالس کی آواز مزید ٹھنڈی ہو گئی، اگر آپ وضاحت نہیں دیتی تو یہ دونوں بچے مہدی فیملی کا حصہ ہیں، میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گا کہ مہدی کے بچے باہر بھٹکتے پھریں، اور نہ ہی کہ کوئی عورت چھپی ہوئی نیت کے ساتھ میرے بچوں کے قریب آئے بغیر کسی معقول وجہ کے۔ آپ دوبارہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے بارے میں سوچیں بھی مت۔ اس نے اپنے ہاتھ حارث اور شمائل کے سروں پر رکھے اور دونوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ پروین، اس کی آنکھیں اندھیری ہو گئیں، یہ شخص اس کو دھمکی دینے کی جرات کیسے کر رہا تھا؟ وہ بھی حملہ کرنے ہی والی تھی کہ حارث اور شمائل، جنہیں سالس نے تھاما ہوا تھا، فوراً گھبرا گئے۔ کیا وہ دوبارہ کبھی ممی کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شمائل نے فوراً چلا کر کہا، ڈیڈی، ممی کے دل میں کوئی بری نیت نہیں تھی، وہ کچھ بھی غلط نہیں چاہتی۔ سالس، جو باہر سے ٹھنڈے اور سخت رویے میں تھا، دراصل اندر سے بہت پریشان تھا کیونکہ وہ ناسمجھ عورت ابھی تک اس کے جال میں نہیں آئی تھی، لیکن آخرکار اس کی قیمتی ننھی بیٹی نے بول دیا۔ سالس نے اندر ہی اندر سکون کا سانس لیا، لیکن چہرے پر سرد تاثرات برقرار رکھے۔ اگر وہ کچھ غلط نہیں چاہتی تھی تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ شمائل نے پروین کی طرف دیکھا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ سوجا تو آخرکار حارث کی طرف پلٹ کر پوچھا، یہ وہ کیا تھا حارث؟ حارث سالم کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ حارث نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ وہ بھی گھبرا گیا، اس کو بھی کوئی بات نہیں سوجھ رہی تھی اور کوئی بھی معقول وجہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ حارث گھبراہٹ میں مبتلا تھا، کوئی معقول جواب دینا واقعی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں موجود باقی 3 لوگ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے اور شمائل بھی گھبراہٹ میں اسے اشارے کرنے لگی، حارث کو اچانک وہ باس نما CEO والے 2 رومانوی ناول یاد آ گئے جو کبھی کبھار اس نے پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد اس کے منہ سے الفاظ خود بخود نکلنے لگے اور کہانی کو نیا رخ ملنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن وہ بے جھجک ہو کر بولنے لگا۔ ناول کو یاد کر کے اس کے منہ سے خود بخود الفاظ نکلنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پائیں۔
پہلے پہل تو وہ جھجکا، لیکن جیسے بولتا گیا اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس کے لہجے میں پختگی آ گئی۔ اس نے کہا، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ممی آپ کو پسند کرتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل اس لیے۔ پروین اس کی بات کی تردید کرنے ہی والی تھی کہ اچانک شمائل دوڑ کر آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سالس کی طرف دیکھ کر کہا، ڈیڈی یہ سب اس لیے کیونکہ ممی آپ کو اتنا پسند کرتی ہیں کہ انہیں ایسا کرنا ہی پڑا۔ آپ ہمیں ممی سے ملنے سے نہیں روکیں گے، ہے نا؟ دونوں بچوں نے مل کر کہانی کو کچھ اور ہی رنگ دے لیا۔ اگرچہ بچوں نے اسے قربانی کا بکرا پروین کو بنا لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی سالس کی رائے جاننا چاہتی تھی کہ اگر وہ شخص ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو یہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہ ہوتا جس سے وہ نمٹ نہ سکے۔ اسی دوران سالس کے گرد کی سرد فضا دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا جو یہ سب کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ پروین کو لگا کہ اب چونکہ یہ بات چھڑ گئی ہے تو وہ سب کہہ ہی دے، مگر وہ بولنے ہی والی تھی کہ شمائل نے جلدی جلدی سر ہلا کر کہا، جی ہاں جی ہاں، ممی آپ کو واقعی بہت پسند کرتی ہیں۔ ڈیڈی، ممی تو آپ کی تعریفیں ہی کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں ملنے سے پہلے وہ کہتی تھی آپ بہت کول ہیں، خوبصورت ہیں، نرم دل ہیں، آپ تو دنیا کے سب سے بڑے ہنک ہیں۔ پروین سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے یہ سب کب کہا۔ شمائل کی باتوں سے سالس بھی چونک گیا۔ اس نے ہلکی سی کھانسی کی اور پھر سنجیدگی سے پروین کی طرف دیکھ کر بولا، یہ سب کہنا تمہاری طرف سے کچھ زیادہ واضح نہیں ہو گیا؟ پروین جو کچھ بولنے کا سوچ رہی تھی کہ چھوڑو چلو برداشت ہی کر لیتی ہوں، وہ بھی اپنے غصے کو دبا رہی تھی کہ سالس نے سوال کیا، لیکن اگر تم مجھے اتنا پسند کرتی ہو تو شادی پر یقین کیوں نہیں رکھتی؟ پروین سوچنے لگی، کیا اس آدمی کے سوال ختم نہیں ہوتے؟ اس کی بھویں تن گئی اور آنکھوں میں تیزی سی آ گئی۔ وہ تنزیہ انداز میں بولی، کسی کو پسند کرنے اور شادی کرنے میں کیا تعلق ہے مسٹر سالس؟ کس نے کہا کہ شادی پر یقین نہ رکھنے والا شخص کسی کو پسند یا ڈیٹ نہیں کر سکتا؟ اس کے طنز اور دانت پیسنے کی آواز سن کر سالس فوراً سمجھ گیا کہ آج بس یہیں تک رکنا چاہیے، ورنہ اگر وہ واقعی ناراض ہو گئی تو ان کے قریب آنے کے امکانات اور بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی عورت کے لیے یوں دل ہارا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ سالس نے فوراً گویا حقیقت کو سامنے سمجھنے کے انداز میں کہا، اچھا سمجھ گیا۔ اچانک پروین نے پوچھا، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں نے آپ کو تنگ کیا تھا تو بتائیے تو صحیح مسز سالس، میں نے کہاں ایسا کیا تھا؟ سالس نے بھویں اٹھا دی، سے خود بھی کیا پتا۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پروین حاملہ کیسے ہوئی۔ وہ رات تو اس کی یادداشت میں موجود ہی نہیں تھی، لیکن چاہے وہ جانتا بھی ہو وہ اس عورت کو کیا سوچ رہی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر جھوٹ کہا تھا، مگر اب کسی بھی صورت ایسا تاثر نہیں دینا تھا کہ اس کی باتوں میں جھول ہے۔ اس نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، کیلیفورنیا میں۔ کیلیفورنیا کے کس ہوٹل میں؟ سالس نے اسے نیم مسکراتی نظروں سے دیکھا اور بولا، کیا تم اسے دوبارہ دہرانا چاہتی ہو مس پروین؟ پروین نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا، پرامن رہو، غصہ مت کرو۔ آخرکار اس نے کہا، بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، مگر سالس ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، ماضی ماضی ہے، ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تمہیں 5 سال پرانی رات کی یادوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے تو ہم فوراً اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ حارث اور شمائل کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی، مگر جیسے ہی وہ دونوں بولنے والے تھے پروین نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ پھر دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے منہ بھولے بھانجے۔ سالس کا چہرہ فوراً زرد سبز ہو گیا۔ اوپر کی منزل پر آئرہ اور مسز عباسی نے اپنے سر باہر نکال کر پوری کوشش کی کہ نیچے کی آوازیں سن سکیں۔ بدقسمتی سے آوازیں مدھم تھیں اور وہ کچھ سن نہ پائیں۔ آئرہ نے مسز عباسی کو دیکھا، یہ نیچے کی صورتحال کچھ عجیب نہیں لگ رہی تمہیں؟ مجھے بھی کچھ عجیب ہی لگ رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسٹر سالس اور مس پروین کے درمیان کبھی ڈرامائی عشق و نفرت کا رشتہ رہا ہو؟ کیا اب وہ پھر سے صلح کر رہے ہیں؟ بی بی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہانی کچھ ایسی لگتی ہے جیسے کوئی حسین بیوی بچہ لیے گھر سے بھاگ گئی ہو؟ فضول مت بکنا، ان کی کہانی تو کسی ناول سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ مسز عباسی دوبارہ نیچے کی آوازیں سننے لگی، مگر چونکہ کچھ خاص نہ ہوا، مسز عباسی نے پوچھا، کیا ہمیں نیچے جا کر کھانے کی تیاری کرنی چاہیے بی بی؟ آئرہ نے سر ہلایا، ہاں چلتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ نیچے پہنچے انہوں نے دیکھا
کہ فروین صوفے پر بیٹھ کر فاتحانہ انداز میں بازو باندھے مسکرا رہی ہے۔ اس کے برعکس ثالث کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، یقیناً ابھی ابھی فروین نے یہ مقابلہ جیتا تھا۔ مسز عباسی نے کنگار کر پکارا، مس فروین، مسٹر ثالث اور دونوں ننھے ماسٹرز، کیا ہم کھانا کھائیں؟ پروین فوراً اٹھی۔ جی ہاں، مجھے بھی بھوک لگ گئی ہے۔ پھر اس نے آئرہ کی طرف دیکھ کر کہا، چلیں کھانا کھانے چلتے ہیں سسٹر۔ آئرہ کیوں یہ لفظ بہن کہتے ہی کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ اس نے سالس کی طرف دیکھا جو سخت تیوروں کے ساتھ بیٹھا تھا، پھر ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی، کنگار کر بولی، مجھے آپ کے سالس کے ساتھ تعلق کا پہلے پتہ نہیں تھا، اب صورتحال کچھ اور ہے تو ہم یہ دونوں الگ معاملات ہیں۔ پروین نے پرسکون مگر واضح انداز میں ان کی بات کاٹ کر جواب دیا۔ ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے طریقے الگ رکھیں گے، مسز ثالث کو اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا؟ ثالث بولا، جی بالکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ حارث اور شمائل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے لیے تو یہ لمحہ بہت پرسکون اور خوشی بھرا تھا کیونکہ ممی اور وہ سخت گیر ڈیڈی ایک ہی میز پر تھے، مگر بڑوں کے لیے یہ لمحہ اتنا خوشگوار نہ تھا۔ بالآخر کھانا ختم ہوا اور سب جانے لگے تو ثالث نے سرد لہجے میں کہا، تو حارث تمہارے ساتھ جائے گا اور بیٹی میرے ساتھ رہے گی۔ پروین نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم اس نے دونوں بچوں کی فرمائش نہیں کی، ورنہ وہ واقعی پھٹ پڑتی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، پھر حارث کا ہاتھ پکڑا اور جانے ہی لگی تھی کہ رک کر آئرہ کی طرف دیکھا۔ فی الحال اس بارے میں کسی کو مت بتانا سسٹر۔ ثالث نے بھی یہ بات کہنا چاہی تھی مگر پروین نے پہلے ہی کہہ دیا تو وہ خاموش رہا۔ حارث کی حفاظت کے لیے اس کی شناخت کو فی الحال راز ہی رکھنا ضروری تھا۔ آئرہ نے سر ہلایا۔ گھر جاتے وقت پروین نے ریڈ سگنل پر موبائل دیکھا اور اچانک چونک گئی۔ اس پر آیا ہوا پیغام یہ تھا، کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ اس وقت تم حاملہ کیسے ہوئی؟ جب پروین نے یہ الفاظ دیکھے تو اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہ ایک نامعلوم پیغام تھا۔ اس نے لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ ٹریفک سگنل سب ہونے سے پہلے ہی اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگیں تاکہ بھیجنے والے کا نمبر ٹریس کر سکے، لیکن اسے پتہ چلا کہ وہ نمبر کسی شناختی کارڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ اس کے فون میں ہیک کیا تاکہ اس کا مقام معلوم کر سکے۔ پلک جھپکتے ہی اس نے لوکیشن لاک کر لی۔ مقام نیو یارک، اور وہ جگہ بالکل اس کی گاڑی کے قریب تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا سبز نقطہ اور دوسرے کا سرخ نقطہ محض چند میٹر کی فاصلے پر ہیں تو سامنے والے کو شاید اس کی ٹریسنگ کا پتہ چل گیا۔ سرخ نقطہ چند بار جھلملایا اور پھر غائب ہو گیا۔ پروین نے مٹھی کس لی اور اچانک ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اگرچہ رات کے 9 بج چکے تھے لیکن نیو یارک کی سڑکوں پر اب بھی گاڑیوں کی بھیڑ تھی۔ ٹریفک سگنل کی وجہ سے پیچھے کی گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، یعنی اس شخص کی گاڑی بھی وہیں کہیں پھنسی ہوئی تھی۔ پروین نے سیٹ بیلٹ کھولی اور حارث کو ہدایت دی، گاڑی کے اندر ہی رہنا۔ اس کی سنجیدہ آواز سن کر حارث نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ واپسی کے راستے میں اسے معلوم تھا کہ ثالث نے خفیہ طور پر چند باڈی گارڈ اس کی حفاظت کے لیے تعینات کر رکھے ہیں۔ پروین نے گاڑی سے اتر کر لاک کیا تاکہ کوئی بدگماش حارث کو نہ لے جائے۔ پھر وہ یادداشت کے بل پر اس سمت دوڑی۔ نقشے کے مطابق دوسرا فریق اس سے 200 میٹر سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ گاڑی اس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس نے نظریں دوڑائیں اور پھرتی سے گاڑیوں کے بیچ نکلتی گئی۔ 100 میٹر، 150 میٹر، سگنل لمبا تھا۔ سب سونے میں 90 سیکنڈ لگتے تھے۔ پروین نے 80 سیکنڈ میں لوکیشن لاک کی اور وہاں پہنچ گئی۔ اب بس 10 سیکنڈ باقی تھے۔ اگر وہ اس شخص کو ڈھونڈ نہ پائی تو شاید یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ اگرچہ ثالث کہہ چکا تھا کہ اس رات اس نے مخالف کو مار ڈالا تھا، لیکن پروین کو اس کی کوئی یاد نہیں تھی۔ اس لیے چاہے ثالث کو سب یاد تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں اس رات کسی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ وہ شخص جس نے سازش کی، اسے حمل سے دوچار کیا اور 2 بچوں کو جنم دیا، ابھی تک معمہ تھا، اور وہ معمہ بس 50 میٹر کی دوری پر تھا۔ پروین نے اچانک قدم تیز کیے۔ ارد گرد گاڑیاں زور سے ہارن بجانے لگیں۔ نیو یارک کی سڑکیں کاروں سے بھری ہوئی تھیں۔ 200 میٹر، اس کے سامنے 7-8 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پہلی گاڑی کی کھڑکی بجائی۔ کھڑکی نیچے کر کے ڈرائیور نے جھنجھلا کر کہا، کیا کر رہی ہو؟ مرنا چاہتی ہو؟ اس شخص کا تاثر بالکل اصلی تھا۔ وہ تو بس ایک عام راہگیر تھا، یہ وہ نہیں تھا۔ پروین آگے بڑھی مگر اسی لمحے بیپ ایک اور کار نے ہارن بجایا۔ پروین چونک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ لینڈ
लैंड रोवर खड़ी थी। खिड़की नीचे हुई और एक मायूस चेहरा सामने आया। मिस परवीन, आप क्या कर रही हैं? ये था कैप्टन फरशाद। परवीन अभी हैरत में थी कि सामने का सिग्नल सब्ज हो गया। गाड़ियां आगे बढ़ने लगी मगर चौंके परवीन की गाड़ी सबसे आगे रुकी थी, इसलिए इस लाइन की सब गाड़ियां रुकी रह गईं। इसने देखा दो गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता निकल कर जा रही हैं। परवीन की बेचैनी कुछ कम हुई मगर इसने कैप्टन फरशाद को गौर से देखते हुए कहा, कैप्टन फरशाद, क्या खूब इत्तेफाक है, आप यहाँ कैसे? कैप्टन फरशाद ने सामने देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मिस काजम, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, है ना? अगर आप यूं गाड़ी रोक देंगी तो ये ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस पर आपको जुर्माना भी हो सकता है, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख हो सकता है। परवीन बेअसर रही। ये तो ट्रैफिक पुलिस का काम है ना? कैप्टन फरशाद को भी इसमें दिलचस्पी है। कैप्टन फरशाद का चेहरा बेतासुर रहा, लेकिन उसने एक दस्तावेज निकाल कर दिखाई। स्पेशल केस डिपार्टमेंट, मुझे हर गैर कानूनी मामले पर सवाल करने का हक है। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न जोर जोर से बजने लगे। ओए, आगे क्या मसला है? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? हादसा हुआ है क्या, या गाड़ी खराब है? ड्राइवर गाड़ियों से निकलकर आगे देखने लगे। परवीन जान गई कि वो मजीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। इसने कैप्टन फरशाद को सर हिलाकर कहा, मैं अब भी निकलती हूँ। इसने इर्द गिर्द एक बार और नजर दौड़ाई मगर कोई मानूस गाड़ी नजर न आई। फिर वो वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ियां चलने लगी। पीछे से एक ड्राइवर उस पर चिल्ला रहा था, क्या कर रही थी? तुम्हें तमीज नहीं है? हम सबको क्यों रोके रखा? लेकिन जब उसने परवीन का चेहरा देखा तो एकदम नरम पड़ गया। ये नौजवान औरत परियों की तरह हसीन थी। परवीन अगरचे मुस्कुराई नहीं, लेकिन इसकी माजरत संजीदा थी। माफ कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। ड्राइवर की आवाज़ नरम पड़ गई। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट की ही बात थी, चलें। परवीन ने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे की ट्रैफिक मामूल पर आ गई। घर जाते हुए वो गहरी सोच में डूबी रही। वो कौन था जो उसके पीछे लगा हुआ था? क्या फोर्ड ही ने ये पैगाम भेजा था? एक बार, 2 बार, हाँ शायद इत्तेफाक, मगर बार बार उसका मकसद आखिर क्या था? और ये स्पेशल डिपार्टमेंट क्या चीज़ थी? उसने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मेहदी के घर। मिसेस मेहदी दिन भर सोचती रहीं और आखिरकार फैसला कर ही लिया। अगरचे वो अब तक इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने मान लिया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं शायद कुछ ना कर सकूं, मगर कोई है जो ये कर सकता है। आंटी लिया चौंकी। कौन? मिसेस मेहदी ने फोन उठाया, एक ऐसा नंबर मिलाया जो बरसों से नहीं मिलाया था। काल मिलते ही उन्होंने नजरें झुका लीं और आहिस्तगी से कहा, आयरा, मैं माँ हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ सालिस और हारिस की खातिर फ़ोन कर रही हूँ। आयरा का लहजा सर्द था मगर उसने फ़ोन नहीं काटा। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, क्या? इस बार मुझसे क्या करवाना है? इस बार के अल्फाज सुनते ही मिसेस मेहदी का दिल दब सा गया और गुज़श्ता सारे वाक़यात और मामलात उनके ज़हन में गर्दिश करने लगे। लेकिन वो सख्त लहजे में बोलीं, सालिस एक छोटी सी फैमिली की औरत को पसंद करता है और मुझे डर है कि वो उससे शादी कर लेगा। वो हरगिज़ हारिस की सौतेली माँ नहीं बन सकती। शायद दुनिया में तुम वाहिद हो जो उसे रोक सकती हो, सिर्फ तुम। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इस बात से रोको, क्योंकि ये हारिस के मुस्तकबिल के लिए अच्छा अच्छा और खुशाइंद नहीं होगा। आयरा ने खामोशी से उनकी बात सुनी और तंजिया लहजे में बोली, सौतेली माँ?